सौतन को दे दिया। मेरा तलाकनामा जाकर तो सौतन को मेरे दे दिया कि ये लो, मैंने उसको छोड़ दिया, तो ये सबूत के तौर पर तुम रख लो। हाँ, अबू जी मेरे साथ रह रहे, ये मेरी सौतन को पता है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। मेरे शौहर ने यही बताया है कि मैं इसके बदले में मैं उसको खर्चा भेजूंगा। सोचे ये बातें मैं सुन रही हूँ, ये बातें मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और मैं अब भी जिंदा हूँ। बल्कि इस दफ़ा जो कुछ हुआ है ना, इससे ज़्यादा, इसके बाद ना मैं कुछ ज़्यादा ही ज़िंदा हो गई। वो कह रही है तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, तुमने उसको छोड़ा क्यों नहीं अभी तक। जब वो होते हैं ना मेरे सौतन के पास होते हैं तो वो कभी भी काल नहीं उठाते। उन्होंने मुझे ये बात समझाई है कि मैं ना उठाऊँ तो समझ जाओ कि इससे ये घर भी ले लो और इसको ना छोड़ दो, इसको निकाल लो। आप लोगों के पास जितना भी ज़्यादा हो जाए आप लोग भूखे के भूखे रहेंगे। ज़ाहिर है ख़ानदानी भूखा कभी नहीं रचता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम अब मेरी और मेरे बच्चों की जान को ना खतरा है, क्योंकि जो जितने भी तरीके उन्होंने आजमाने थे वो सारे आजमा चुके। अब उनके पास इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है कि वो हमें जान से मार दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा से मैं सुनती आई हूँ कि कहते हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत, लेकिन आजकल जो है ना, ये जो घर है ना मेरा प्यारा सा घर, तो ये मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो इस घर की अच्छे से सफाई कर लेंगे, क्योंकि जो तूफ़ान की वजह से इसमें मिट्टी आई है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी आई है, तो इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चले मैं इसकी सफाई भी कर लेती हूँ और साथ साथ में ना मैं अपने फ्रेंड से कुछ बातें भी कर लेती हूँ। शादी के बाद ना मेरी पूरी ज़िंदगी, मतलब जितने भी साल गुजरे हैं ना, सारे के सारे मैंने किराए के घर में गुजारे हैं। बहुत मुश्किल गुजारे। किराए के घर में अगर कोई रह रहा हो ना तो उनको बेहतर पता होगा कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है, और वो भी एक अकेली औरत के लिए जिसके साथ कोई मर्द भी ना हो और बच्चे भी छोटे छोटे हों। तो सारे जो जितने भी साल गुजरे सब मैंने किराए के घर में गुजारे हैं। अब अल्लाह ताला ने ये अपना घर दिया, अभी तीसरा साल है, लेकिन ये घर भी मेरे पास नहीं रहने वाला, ये भी बहुत जल्दी मुझसे छीन जाएगा। जैसे इससे पहले मेरा एक घर था ना, और उसमें तो खैर मैं रहती भी नहीं थी क्योंकि वो शहर से दूर था, वो भी इन लोगों ने जैसे मुझसे छीना था ना, तो ये वाला घर भी इसी तरह ये लोग छीन लेंगे। मेरे जो मैके वाले हैं ना, मतलब मेरे दादी लोग, मेरी नानी लोग, सब जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी जायदादें और ज़मीनें और अपने घर, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे कोई ख़ानदान का कोई शख्स जो है ना किराए के घर में रहना किस तरह होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। वैसे मैं सोच रही थी बचपन में ना, हमारे घर के पास वो गुजर से लोग नहीं होते जिन्होंने बहुत सारे जानवर रखे होते हैं, तो वो लोग आते थे, पता नहीं गर्मियों में आते या मेरे ख्याल से सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में वापस जाते, इस तरह आना जाना करते थे ना। तो उनको देखकर ना मैं कहती थी ये लोग कितने मतलब इनके मज़े हैं ना, आते जाते हैं, मज़े करते हैं, हम तो एक ही घर में हमेशा रहते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चों की सोच भी बच्चों की तरह ही होती है। तो मैं सोचती थी इन लोगों के कितने मज़े हैं ना, कभी उधर जाके रहते हैं, कभी इधर आके रहते हैं, तो अच्छा है, ये लोग चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो लेकिन अब मुझे पता चला कि इस तरह किसी और के घर में या किराए के घर में रहना कितना मुश्किल काम है। मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, तो वो कोई गरीब नहीं है कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे किराए के घर में रखा हुआ था। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जब भी घर के लिए कहती थी ना कि मुझे अपना घर आप ले दें, मैं अकेली रहती हूँ, और ये जो मालिक मकान होते हैं वो आते हैं, क्योंकि पहले वो यहाँ पे जब होते थे पाकिस्तान में तो तब भी किराए के घर में होती थी, तो चले वो तो खुद सब कुछ करते थे, लेकिन जब फिर मैं अकेली हो गई बिल्कुल, वो चले गए बाहर, तो मालिक मकान का आना जाना, आज ये हो गया वो हो गया, घर में कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई तो उसको ठीक करवाने के लिए मैं किसको बुलाऊँ। सारी चीज़ें जो है ना, अपने घर की तो बात और होती है ना, अपनी मर्ज़ी से बंदा उसमें काम करवा सकता है। किराए के मकान में तो आपने पहले मालिक मकान को बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये काम हमें करवा दे, उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से तो आप उसमें कोई भी नहीं काम करवा सकते। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और लोगों को तो ये भी पता चल जाता था कि मतलब ये अकेली हैं, तो हमेशा खैर मालिक मकान अच्छे ही मिले हैं, कभी तंग नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया। लेकिन फिर भी ना डर तो लगा ही रहता है ना हमेशा। फिर जब मैं बार बार कहती रही ना कि मुझे घर लेके दे, घर लेके दे, तो फिर इन्होंने एक छोटा सा घर मुझे लेके दिया, लेकिन वो शहर से बाहर था, बहुत दूर था ना, ऐसा सुनसान सा इलाका था जहाँ हम नहीं रह सकते थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो आना जाना और इस तरह अकेले रहना ऐसे इलाके में सही नहीं होता, तो वहाँ मैं नहीं रह सकती थी, वो खाली पड़ा हुआ था। फिर जैसे कि आपको पूरी बात मैंने बताई थी कि किस तरह इन लोगों ने धोखे से ना मेरे शौहर ने, मेरी जो सौतन का भाई है और मेरा सौतेला बेटा, इन सब ने मिलकर मुझसे वो घर ना ले लिया था। तो वो मतलब कह रहे थे कि इधर शहर में घर लेके देते हैं तो फिर ना उसके तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, वो पूछते हैं कि आपने अपने घर भेजना है कि नहीं, इस तरह तो हम नहीं तुम्हारा घर भेज सकते, तो इसके बदले में फिर हम दूसरा घर ले लेंगे। तो मैं तो गई, मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैंने भेजना है। तो सारा कुछ कागजात सारा कुछ मुकम्मल हो गया और पता चला कि नहीं, वो तो इन लोगों ने मेरे नाम से उतार दिया, बस सिर्फ
انہوں نے تو مجھے کوئی اس کے بدلے میں کوئی گھر نہیں لے کے دینا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر نا جب اس پر سارے مسئلے مسائل اور سارے لوگ سامنے آ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، تو پھر اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے یہ والا گھر لے کے دیا۔ مطلب یہ جو گھر ہے نا جو ابھی لے کے دیا ہے، اس کی قیمت نا اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ مطلب انہوں نے لالچ کی نا، تو پھر ہمیشہ جب بھی لالچ کیا ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی سازش کیا تو ہمیشہ اسی میں خود ہی جو ہے نا یہ پس چکے ہیں، ہر بار پس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ باز ہی نہیں آتے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، میں تو حیران ہو رہی ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں اپنے کانوں سے سنتی ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوں، یہ حقیقت ہے کیا؟ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے بندہ سنتا ہے نا تو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے آنکھوں کے سامنے اگر ہو رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہو، آپ سن رہے ہو نا، تو بس عجیب سا لگتا ہے نا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، میں نے جب ان کے رشتہ داروں کو بلایا تھا نا تاکہ ابو جی کو وہ سمجھائے کہ وہ اس طرح تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، اور ان کی بیٹی کو بھی سمجھائے کہ وہ ان کے لیے کوئی بندوبست کرے، کوئی کسی کو بھیجے تاکہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا کرے، یا آپ لوگ ان کے رشتہ دار ہیں تو آپ ان کو کم از کم ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا کریں اگر یہ بیمار ہوتے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہے تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے۔ لیکن وہ جب آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ گئی ہو بھائی، تمہیں تو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کب کی بات ہے بھائی، کب چھوڑ دیا تھا؟ تو کہہ رہے کہ تمہیں تو کئی سال پہلے وہ چھوڑ چکا ہے، وہ تو قرآن قسمی کہہ رہے ہیں کہ وہ میں تو اس کو چھوڑ چکا ہوں، میری زندگی میں تو یہ ہے نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں رہتی ہے کہاں نہیں رہتی ہے۔ تو اس کا باپ تو امریکہ جا چکا ہے، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے، وہ تو اتنے عرصے سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کا جو ہے نا میرا باپ میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو اس بات پہ حیرانگی مجھے بہت زیادہ اس لیے بھی نہیں ہوئی کیونکہ ایسے حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ایک انسان کو جھوٹ کی عادت ہونا تو وہ سچ بول ہی نہیں سکتا، وہ مجبور ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ تو خیر میں نے سوچا کہ چلے میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے ایسا بولا ہے تو آپ کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ باتیں بچے سن کر تو بچے بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، اسی لیے میں کہہ رہی تھی خرائل چپ چپ کے روتا ہے۔ تو ان کا ابو جو ہے نا وہ لوگ جب کال کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ نہ بات کر لے، تو ابو جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو یہاں پہ ہوں نہیں بھائی، پاکستان کے نمبر سے آپ بات کر رہے ہیں، آگے سے کہتے ہیں میں تو یہاں پہ ہوں نہیں۔ مطلب یہ آپ اس میں نا سارے کے سارے ملے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں۔ اچھا جب میں نے کال کی نا تو اس ٹائم انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، بس صرف یہ کہا کہ ابو جی کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہے، آپ بات کر لیں۔ تو جب انہوں نے بات کی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو کہتے کہ میں تو یہاں بھی ہوں ہی نہیں۔ مطلب میں نے کہا نہیں ابو جی کیا ہو گیا، یہیں پہ ہیں ہم۔ میں نے کہا آپ لوگ آ جائے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈریس سمجھا دیں اپنا تو ہم آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں نا مطلب 1 گھنٹہ گزرا تو وہ لوگ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ اب ابو جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی آپ کہاں سے آ گئے؟ پوچھ رہے وہ لوگ کہ آپ کہاں سے آ گئے، آپ تو امریکہ میں تھے۔ اور پھر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ گئے ہو؟ بھائی وہ تو اتنی سال پہلے تمہیں چھوڑ چکا ہے، تو وہ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں رہتی ہے کہاں نہیں رہتی ہے، میرے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے اس لیے تو آپ لوگ کو نہیں بلایا تھا، اس بات کا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ساری باتیں چل رہی ہے بیچ میں۔ اچھا یہاں پر میں نے خلا کا کیس کیا تھا کہ ان لوگوں نے اسی طرح نا یہ ذہنی اذیت دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، اور انہی چیزوں سے نا اور یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہی چیزوں سے آزاد ہونے کے لیے نا میں نے ان سے خلا کا کیس کیا تھا۔ پھر وہ یہاں پر آ کر اور کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا۔ تو اچھا یہاں پہ تو آ گئی ہے نا، انہوں نے مطلب مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی کہا انہوں نے، اور یہاں سے اپنا طلاق نامہ بنا کر تو جا کے میرے سوتن کو دے دیا، میرا طلاق نامہ جا کر تو سوتن کو میرے دے دیا کہ یہ لو میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ ثبوت کے طور پر تم رکھ لو اپنے پاس۔ جعلی بنایا یا جو بھی بنایا لیکن لے جا کر تو وہاں رکھ لیا۔ کیوں رکھ لیا؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کے ابو کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، اگر ان کے ابو کے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہوتی نا تو وہ مجھے وہی طلاق نامہ مجھے دے دیتے۔ اب وہ اس چکر میں تھے کہ میں اپنے ابو کے لیے کوئی بندوبست کر لوں تاکہ ان کو میں لے جاؤں، یا یہ جب تک زندہ ہے تو چلے اس کو میں رکھ لیتا ہوں، جب یہ مر جاتے ہیں اس دنیا سے، ظاہر ہے کسی کے بارے میں خیر اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن اب کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا پھر ان کا کوئی بندوبست ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا میں اس کو پھر چھوڑ دیتا ہوں، وہی اس سے لے کر تو اس کو دے دیتا ہوں طلاق نامہ۔ تو ان لوگوں کو جیسے پتہ چلا نا تو انہوں نے فوراً تو جا کے گھر واپس چلے گئے، اور انہوں نے میرے سوتن کو کال کر دیا کہ بھئی تم تو کہہ رہی ہو کہ اس کو چھوڑ دیا ہے، اور تمہارا شوہر بھی کہ قرآن قسم کہا رہا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ تو آج بھی اس کی بیوی ہے، ابھی ہم اس سے مل کے آئے ہیں۔ ہاں ابو جی میرے ساتھ رہ رہے، یہ میرے سوتن کو پتہ ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے شوہر نے یہی بتایا ہے کہ میں اس کے بدلے میں اس کو خرچہ بھیجوں گا، لیکن میری سوتن کو یہ نہیں پتا کہ میں کس شہر میں، مطلب میں اپنے شوہر کے شہر میں رہ رہی ہوں، اس کو یہ پتا ہے کہ میں تو پشاور میں رہ رہی ہوں۔
تو وہاں پر ابو جی میرے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کے بدلے میرا شوہر اس کو خرچہ بھیج رہے ہیں، اور جب ابو جی نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے ابو جی، تو پھر خرچہ بھی ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ اللہ، اس طرح کی باتیں آپ سوچیں، یہ باتیں میں سن رہی ہوں، یہ باتیں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں اب بھی زندہ ہوں، بلکہ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے نا، اس سے زیادہ، اس کے بعد نا میں کچھ زیادہ ہی زندہ ہو گئی ہوں۔ وہ اس لیے نا کہ جیسے ہی ان کے رشتہ داروں نے میرے سوتن کو بتایا، ان کے گھر تو قیامت برپا ہو گئی ہے۔ مطلب مجھے دکھ تو ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن خیر کوئی پہلی بار تو نہیں کیا، ان کی فطرت تو میں پہلے سے میں جانتی ہوں، واقف ہوں میں ان سے، وہ کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتے، ان کا مقصد یہی ہے دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف دینا۔ لیکن جو ان کے گھر میں جو آج کل قیامت برپا ہے نا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے تم نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا، تم نے اس کو چھوڑا کیوں نہیں ابھی تک، اور وہ کہہ رہے، وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا جس دن وہ لوگ آئے نا، تو میں خیر یہ اس بات کا غصہ تو مجھے ضرور تھا کہ انہوں نے کیوں بولا اس طرح ان لوگوں سے، لیکن پھر میں نے کہا کہ چھوڑو یار، میں ان سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کال کی، انہوں نے کال نہیں اٹھائی، تو وہ تو خیر نہیں اٹھاتے نا کال، جب وہ ہوتے ہیں نا میرے سوتن کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی کال نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ میں نہ اٹھاؤں تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس ہوں، کیونکہ جب وہ میں اگر اٹھاؤں گی تو پھر آگے اٹھاؤں گا نا کال، تو پھر آگے سے وہ غصہ کرتی ہے، میرے ساتھ لڑائی کرتی ہیں، تو میں گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا، وہ چاہے پاکستان میں ہوتے، چاہے امریکہ میں ہوتے، جہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن نہیں اٹھاتے۔ تو میں نے کال کی ان کو، انہوں نے نہیں اٹھائی، دوسرے دن کی انہوں نے نہیں اٹھائی، تو جب مسلسل کرتی رہی، پھر میں سوچ رہی تھی میں کبھی بھی مطلب ایک دفعہ کال کرتی ہوں، میں بار بار کسی کو بھی مجھے کال کرنی ہو نا، تو دوبارہ میں اسی ٹائم دوبارہ نہیں ملاتی، میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے بزی ہو یا انہوں نے دیکھا نہ ہو، تو دیکھ لیں گے تو خود کر لیں گے۔ تو پھر اگلے دن نا میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کال بھی نہیں کی، مطلب میسیج بھی کیا میں نے کہ ضروری بات کرنی، لیکن پھر بھی انہوں نے کال نہیں کیا۔ تو میں نے سوچا چلے بار بار کال کر لوں، ہو سکتا ہے اٹھا لے۔ جب میں نے دو دفعہ ملائی ہے، تیسری دفعہ جب ملائی ہے تو مل ہی نہیں رہی تھی، انہوں نے بلاک کر دیا تھا مجھے، میرا نمبر انہوں نے بلاک کر دیا۔ اتنے دن انہوں نے نمبر بلاک رکھا، اور ان کے وہی رشتہ دار جو میں نے گھر نہیں بلایا تھا، تو وہی رشتہ دار وہ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر، تمہاری جو سوتن ہے وہ ہمیں بار بار کال کرتی ہے کہ خدا کے واسطے میرے سسر کو تم لوگ اپنے گھر رکھ لو تاکہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ میرا شوہر جو ہے نا اس نے مجھے کہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ہم جو ہے نا تم لوگ ابھی رکھو میرے سسر کو تاکہ ہم اس کو چھوڑ دیں، مطلب سسر یہاں پر ہے تو میری شادی ہے، سسر چلے جائیں گے تو میری شادی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہتی ہو، میں نے کہا بھائی اگر وہ کہہ رہی ہیں تو آپ لے جائے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، اچھا ہے نا، چھوڑ دے، مطلب چھوڑنا ہی جو ہے تو پھر چھوڑ دے، تو پھر میری زندگی آسان ہو جائیں گی۔ میں نے تو اب بار بار تو میں خلع لینے عدالت میں نہیں جا سکتی، ایک دفعہ گئی تھی، 4 مہینے انہوں نے مجھے ذلیل کروایا وہاں پر، اور 4 مہینے بعد آ کر انہوں نے میرے ساتھ صلح کی۔ اگر صلح کرنی تھی تو پہلے کرتے نا، لیکن وہ سوچ رہے تھے نا کہ ابو جی کا کیا کرے، جب کوئی جگہ نہیں ملی تو آ کر میرے ساتھ نے صلح کر دی۔ اب جب وہ ابھی ابو جی کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے، اگر جگہ مل جاتی ہیں تو پھر ہماری جو ہے نا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ملی نہیں ہوگی، تو ابھی تک جو ہے نا انہوں نے نمبر بلاک کیا۔ کل بھی میں نے ویڈیو ابو جی کی ویڈیو بنا کر، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو جو مجھ سے باتیں کر رہے تھے میں نے وہ ریکارڈ کر کے ویڈیو بنا کر تو ان کے رشتہ دار کو بھیج دیا کہ یہ میرے شوہر کو بھیج دی کہ ان کی ابو کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اور میں نے ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی بتا دیا کہ ابو جی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس آپ لوگ لے جائیں، یا ان کے بیٹے سے کہیں کہ کسی کو بھیج کر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، کل کو اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر نہ آپ لوگ میرے اوپر الزام نہ لگائے کہ تم نے نہ کیوں نہیں لے کے گئی ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی میں تو اب نہیں لے کے جاؤں گی، پہلے میں لے کے جاتی ہوتی تھی لیکن اب میں نہیں لے کے جاؤں گی۔ تو اب جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بس ہم تو بھیج دیں گے، وہ تو پہلے ہی ہمیں کہہ رہے کہ تم لوگ کیوں گئے ان کے گھر۔ بھائی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا، آگے سے کہتے تم لوگ گئے ہی کیوں ان کے گھر، اگر اس نے تم لوگ کو بلایا تو کم از کم مجھ سے تو پوچھنا تھا نا کیوں آپ لوگ گئے ہو۔ تو اب جو میری سوتن اس سے کہہ رہی ہے، میرے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم نا اس سے یہ گھر بھی لے لو اور اس کو نا چھوڑ دو، اس کو نکال لو۔ تو بھئی آپ لوگ جو ہے نا گھر لینا ہے نا، یہ تو پہلے بھی کئی بار میں کہہ چکی ہوں کہ لینا ہے تو لے لو لے لو لے لو، میں نہیں، مجھے چاہیے۔ جس جگہ میں سکون نہ ہو تو اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے یار، آپ لوگ کبھی نہیں رچ سکتے، آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی زیادہ ہو جائے آپ لوگ بھوکے کے بھوکے رہے گے۔ ظاہر ہے خاندانی بھوکا کبھی نہیں رچتا، الحمدللہ الحمدللہ میرے باپ دادے کی اتنی جائیدادی تھی اور ہے کہ میں نا بچپن سے مطلب میری آنکھوں میں وہ بھوک تھی ہی نہیں۔ اتنے سال کرائے کے مکان میں رہی ہوں نا، اپنے سکون کے لیے صرف یہ کہا
چھوٹے بچے تھے کہ مجھے گھر لے کے دے. میں نے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کیا کہ مجھے جو بہت زیادہ جائیدادیں بنا کے دے، مجھے بہت ساری چیزیں بنا کے دے. آپ لوگ بناتے رہو بناتے رہو. یہ جو گھر ہے نا یہ یہیں پہ پڑا رہے گا. میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، آپ لوگ بھی چلے جائیں گے. یہ کوئی اور استعمال کرتا ہوگا، پھر کوئی اور رہتا ہوگا اس میں. نہ تو میں ہوں گی نہ آپ لوگ ہوں گے. کیوں اتنی لالچ کر رہے ہو تم لوگ؟ بار بار مثال دے رہی ہوں کہ اپنے ابو کی حالت دیکھیں. دیکھیے سب کچھ ہے نا، لیکن ان کے پاس اتنا بھی کوئی بندہ نہیں ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. اتنا بھی کوئی نہیں ہے کہ ان کو لے کے جائے. پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بندہ نہیں ہے. اپنے بیٹے کو اتنی احساس نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کو بھیجے. چلے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لے کے جا رہا، رشتہ دار بھی نہیں لے کے جا رہا. کوئی نوکر ہی رکھ لے یار، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، سب کچھ ہے. اچھا چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے کہ سے خرچہ دینا بند کر دیتے ہیں. بھائی نہ دے خرچہ، ہمیں نہیں چاہیے. میرے باپ کا خیال بھی رکھو، میری عزت کا خیال بھی رکھو. میں جو تمہارے بارے میں بولوں کہ میں اس کو چھوڑ چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں، یہ میری کچھ نہیں لگتی، اور یہ بھی میری بستیاں کرو، ذلیل کرو مجھے لوگوں کے سامنے کہ میرے ابو میں نے اس کے پاس رکھا ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا اس نے رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو خرچہ دیتا ہوں. یہ ضلالت کوئی کم ضلالت نہیں ہے. یہ سب کچھ کرو، اس کے باوجود بھی جو ہے نا خرچہ دینا بھی بند کر دو. جب میں نے وہ ویڈیو ان کے رشتہ داروں کو بھیجی نا کہ مطلب ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیونکہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ جھوٹ تو ان کی فطرت میں ہے. تو کہیں گے کہ تو میں نے ثبوت کے طور پر تو ان کو بھیجے ہوئے میں نے رکھ لیے نا. میں نے کہا دیکھو رشتہ داروں کو بھی، آپ لوگوں کو بھی میں نے بتا دیا، ان کے بیٹے کو بھی آپ بتا دیں. کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرے اوپر یہ الزام تو کم از کم نہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں تھا میں نے، ان کو پتہ نہیں تھا. تو آگے سے نا کل انہوں نے ان بلاک کر کے تو مجھے میسج کیا، کہہ رہے کہ تم میرا کھاتی ہو اور میری بستی کرتی ہو. مطلب تم نے میرے ابو کی ویڈیو جو ہے نا میرے رشتہ داروں کو بھیجی ہے تو میری بستی ہوئی. تو میں نے کہا جب آپ نے بلاک کیا تھا، آپ نے جب بلاک کر دیا تھا، مجھ سے بات نہیں کر رہے، میری کال نہیں اٹھا رہے، تو کسی سے تو میں بات کروں گی نا. مجھے تو بھی بات کے لیے کچھ چاہیے نا، کوئی چاہیے نا. مطلب آپ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو. غصے میں نے یہی بولا، میں نے کہا آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے بھی کوئی چاہیے بات کرنے کے لیے، میں بھی کروں گی بات. اور یہ بات ضروری تھی، میں نے بتانا تھا کہ آپ کے ابو کے سال میں ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ انہیں کچھ ہو جائے تو پھر جو ہے نا. لیکن انہوں نے ان سے کال پہ میری بات نہیں، بس انہوں نے یہ میسج کر دی. میں نے بھی ان کو میسج کر دیا، ابھی دوبارہ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کسی کو بھیجا ہے کہ ابو جی کو نا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. وہ خود چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ اس دنیا سے چلے جائے تاکہ ان کی جان چھٹے اور وہ ساتھ میں مجھے بھی چھوڑ دیں. بھئی کیسے ذہن، مطلب ہر بار سازش کرتے، 1000 بار منع کیا، خدا کا واسطہ ہے نہ کرو نہ کرو. جب بھی سازشیں کرتے ہو خود ہی منہ کے بل گرتے ہو، آپ خود ہی پھنس جاتے ہو، لیکن پھر بھی باز ہی نہیں آتے یہ لوگ. کل میسج میں بھی مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ تم نے کیوں میرے رشتہ داروں کو بلایا تھا. بھئی آپ مجھے پہلے یہ تو جواب دینا کہ آپ نے ان کے سامنے، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے. اب آپ بتائیں اس طرح کی بات ایک بیوی سنتی ہے تو وہ مر نہ جائے اس ٹائم. لیکن میں اس لیے نہیں مری کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں. زندگی اور موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا نا، کسی بھی وقت میں بھی مر سکتی ہوں. اللہ زندگی دے ان کو، میرے شوہر کو، لیکن پھر بھی ان کو بھی کچھ ہو سکتا ہے نا. یہ طلاق نامہ پڑا ہوا تھا ان کی موت کے بعد. جب یہ مجھے لوگ دکھاتے کہ تمہیں تو اتنے سال پہلے کہ تمہارے شوہر نے طلاق دیے، دیکھو تو ہمارے پاس ثبوت، تو اس ٹائم مجھ پہ کیا گزرتی. شکر ہے جو وہ زندہ ہے اور میں اس سے پوچھ سکتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. اچھا یہاں پر نا مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ اب میرے اور میرے بچوں کی جان کو نا خطرہ ہے، کیونکہ جو جتنے بھی طریقے انہوں نے آزمانے تھے وہ سارے آزما چکے. اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے کہ وہ ہمیں جان سے مار دے، اور وہ ایسا ہی کریں گے. پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار کہہ رہا ہے، مجھے ہر وقت ایسا لگتا ہے نا کہ موت بہت نزدیک آ گئی ہے. اب نا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے بس، کیونکہ سارے طریقے تو ناکام ہو گئی ہے. لیکن اب یہ آخری طریقہ ہے جس سے یہ گھر بھی ان کا ہو جائے اور میرا نام بھی ہٹ جائے اور میرے بچوں کا نام بھی ہٹ جائے اور وہ لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں. پھر